बाइबल पढ़ी है ज़रूर खोलें। पैदाइश की किताब 18वां बाब 20वीं आयत से 32वीं आयत। पैदाइश की किताब 18वां बाब 20वीं आयत से लेकर 32वीं आयत, सफ़ा नंबर 17। अगर आप में से कोई तिलावत करना चाहे अपना हाथ दिखाएं। ठीक है, पढ़े, शाबाश। आज का दूसरा वर्द सफ़ा नंबर 194, कुलुसियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, दूसरा बाब 4 आयत से 7वीं आयत। सफ़ा नंबर 194, कुलुसियों दूसरा बाब 4 आयत से 7वीं आयत। इफ़रा नवीद के पास ये पैसेज है, वो हमारे लिए तिलावत करेगी। फिर हम इसके बाद ज़बूर नंबर 85 की पहली 3 आयतें गाएंगे। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम ते ओ ते अपने बंदियां नाल पाक लूका नाल तमाम। फिर हम मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 11वां बाब पहली आयत से 13वीं आयत। पादरी कलीम गुलजार ये पैसेज हमारे लिए तिलावत करेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 11वां बाब पहली आयत से 13वीं आयत, सफ़ा नंबर 65 65। ये तीनों हवाले आज सुबह मेरी और आपकी नसीहत के लिए हैं। पैदाइश की किताब 18वां बाब 20वीं आयत से 32वीं आयत, कुलुसियों दूसरा बाब 4 आयत से 7वीं आयत। फिर मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 11वां बाब पहली आयत से 13वीं आयत। चंद एक ज़रूरी इश्तहारात हैं। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब उसकी 20वीं से 32वीं आयत में यूँ मरकूम है। फिर खुदावन ने फरमाया, चूँकि सदोम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूँगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया जैसा शोर मेरे कान तक पहुँचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूँगा। सो वो मर्द वहाँ से मुड़े और सदोम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदावन के हजूर खड़ा ही रहा। तब अब्राहम ने नज़दीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसने हों उस मकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे बईद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाए। ये तुझसे बईद है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया कि अगर मुझे सदोम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिलें तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को छोड़ दूंगा। तब अब्राहम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ। शायद 50 रास्तबाज में 5 कम हूँ। क्या उन 5 की कमी के सबब से तो तमाम शहर को नेस्त कर देगा? उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 45 मिलें तो मैं उन्हें नेस्त नहीं करूँगा। फिर उसने उनसे कहा कि शायद वहाँ 40 मिलें। तब उसने कहा कि मैं उन 40 की खातिर भी ये नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, खुदावंद नाराज़ ना हो तो मैं कुछ और अर्ज़ करूँ, शायद वहाँ 30 मिलें। उसने कहा, अगर मुझे वहाँ 30 भी मिलें तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर उसने कहा, देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, शायद वहाँ 20 मिलें। उसने कहा, मैं 20 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूँगा। तब उसने कहा, खुदावंद नाराज़ ना हो तो मैं एक बार कुछ अर्ज़ करूँ, शायद वहाँ 10 मिलें। उसने कहा, मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूँगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि मैं गो जिस्म के एतबार से दूर हूँ मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूँ, और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश होता हूँ। बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत हो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने भी बरकत हो। आमीन।
پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا. اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ معاف کر کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرض دار کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ لا. پھر اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، اے دوست، مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں. اور وہ اندر سے جواب میں کہے، مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا. میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا. بس میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا. تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. کلام حق کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور القدس کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا. اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے. وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے. اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی. اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے. وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے. وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں. میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں. ہم دعا مانگیں، اپنے آپ کو کلام سننے کے لیے تیار کریں. پادری سشیل کے لیے دعا کریں. آج کا کلام ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے اور خدا اس کی مدد اور رہنمائی کرے. مسز نظر آپ چند الفاظ میں دعا کریں پادری سشیل کے لیے، کلام کے لیے، پادری صاحب کے لیے. گڈ مارننگ. آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. کیسے ہیں سب؟ آواز نہیں آ رہی. زندہ خدا کو ماننے والے زندہ ہوتے ہیں کہ مردہ ہوتے ہیں؟ زبان کان وغیرہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آواز آنی چاہیے. تھینک یو پادری صاحب، موقع دیا کہ آ کے میں کچھ سیکھوں آپ لوگوں کے توسط سے. تو تھینک یو، آپ سب کا تھینک یو جی. آج ہمارے لیے 3 تلاوتیں کلام پاک میں سے کی گئی ہیں، اور جو نئے عہد نامہ میں سے کی گئی ہے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل.
ज़्याدہ تر آپ لوگوں کے پاس شاید جو بائبل ہو اس میں ہیڈنگ نہیں ہوگی شاید، یا ہوگی. اب جن کے پاس ہیڈنگ ہے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس حوالے کی ہیڈنگ کیا ہے؟ دعا کے بارے میں یسوع کی تعلیم. عام الفاظ میں جو یہ دعا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعائے ربانی. کتنے لفظوں کا مجموعہ ہے یہ؟ 2. دعائے، دعا اور ربانی. اردو لغت میں اگر ہم دیکھیں کہ دعا کا مطلب کیا ہے، تو دعا کا جو مطلب اردو لغت ہمیں بتاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ التجا، پکار، عرض، خلوص اور نیک تمناؤں کا اظہار. اب دعا کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. ہم کسی کو دعا دیتے ہیں، نیک خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ پر سلامتی ہو. خدا سے ہم التجا کرتے ہیں، خدا ہماری یہ ضرورت ہے، ہم کمزور، ہمیں کمزوری میں ہمیں طاقت بخش. تو یہ کیا ہے؟ التجا ہے. پھر ایک عرض بھی ہے کہ ہم کیا خدا سے مانگتے ہیں، عرض کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے کام اس طرح کے ہو جائیں. اور دوسرا لفظ جو ہے وہ کون سا ہے؟ ربانی. رب سے نکلا یہ لفظ. ربانی کا جو مطلب ہے اردو لغت وہ بتاتی ہے کہ رب کی طرف سے منسوب کیا ہوا، خدا سے تعلق رکھنے والا. اب رب کی طرف سے جو منسوب کیا گیا، رب کی طرف سے جو آیا ہے، وہ کون ہے؟ خدا کا اکلوتا بیٹا. ہم یسوع مسیح کو ٹرینٹی، جس کو ہم تثلیث بولتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس. تو خدا کی طرف سے منسوب بھی کیا ہوا اور خدا کی طرف سے آیا ہوا، بلکہ خدا خود آیا کلام بن کے. تو یہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوکا کی معرفت جو لکھی گئی انجیل ہے، اس کے اندر بہت شارٹ کر کے، بہت پریسائز کر کے دعائے ربانی لکھی گئی ہے. اگر ہم دعائے ربانی دیکھیں تو متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے اندر بھی ہمیں ملے گا. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 6 باب اور 9 سے 13 آیت، یہ آپ پورا جو چیپٹر ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں. اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ دعائے ربانی دونوں جو مصنف ہیں دونوں نے لکھی ہے، لیکن مقدس لوکا نے تھوڑا کم کر کے، شارٹ کر کے، الفاظ کم لکھے ہیں، اور مقدس متی نے جو لکھی ہے وہ تھوڑی بڑی لکھی ہے دعا. اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ پروفیشن کے حساب سے لوکا کیا تھا اور متی کیا تھا؟ اب میڈیکل کے آپ شعبوں سے جو ہیں لوگ ہیں، کافی بلانگ کرتے ہیں، میڈیکل کی چیزوں کا پتہ ہے. جو ڈاکٹر ہے وہ اگر آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، کیا وہ پورا فارمولا لکھ کے دیتا ہے ایک بڑا؟ کیا لکھ کے دے گا؟ میرے ناقص سمجھ کے اندر ایک دوائی بروفن کامن ہے، عام ہے. اب بروفن کا جو فارمولا ہے، وہ جو ڈاکٹر ہیں، جو میڈیکل کے پیشے سے ہیں، ان کو اس کا فارمولا آتا ہے کہ پورا فارمولا کیا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ڈاکٹر آپ کو صرف بروفن لکھ کے دے گا، وہ پورا فارمولا لکھ کے نہیں دیتا. لیکن آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اچھا جی یہ مجھے پرابلم ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، جو بھی ہے دوائی، اس کا ایک نام ہے شارٹ. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، متی کیا تھا؟ وصول لینے والا نا، ٹیکس کلیکٹر. نمبر گیم آتی ہے، عدد آتے ہیں، شمار آتا ہے. تو کیا ہم عدد کو کم کر کے لکھ سکتے ہیں یا بڑا لکھ سکتے ہیں؟
اگر 10 چیزیں ہیں تو 10 کو ہم کم کر کے 5 لکھ سکتے ہیں کہ 10 ہی لکھیں گے؟ 20 اگر چیزیں ہیں، 20 افراد ہیں، تو ہم 20 افراد کو 20 افراد لکھیں گے کہ 10 لکھیں گے؟ لکھا دونوں نے ایک ہی چیز ہے، مائنڈ سیٹ، پرسپیکٹیو ان کا فرق تھا، دیکھنے کا نظریہ فرق تھا، چیز ایک ہی ہے۔ اب آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میرا جو میں کلام شیئر کرتا ہوں، میرا کلام مونولوگ نہیں ہے، ایک طرف سے نہیں آئے گی، مجھے آپ کی جو ہے آؤٹ پٹ چاہیے۔ دعا کیا ہے آپ کے حساب سے؟ کیا دعا ہے؟ میں نے تو آپ کو اردو لغت سے بتا دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دعا کیا چیز ہے؟ خدا سے رابطہ۔ اس کو کرنے کا کوئی طریقہ کار بھی ہونا چاہیے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب جیسے ہم چرچ میں آئے ہیں تو ایک طریقہ کار سے آئے ہیں، زبور گائے گئے ہیں، گیت گائے گئے ہیں، دعائیں ہوئی ہیں، ایک طریقہ کار نظر آتا ہے کہ نہیں؟ کہ ہم آتے ساتھ ہی شاعر بانی شروع کر دیتے ہیں، کلام ہوتا ہے اور ختم، ترتیب سے۔ انگلش کے اندر اس کو ایس او پی بولتے ہیں، اسٹینڈرڈ آف پروسیجر۔ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بہت زیادہ چلتا ہے ایس او پی کیا ہے جی، اس کا ایس او پی کیا ہے۔ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ دعا کا بھی ایک ایس او پی ہے، اسٹینڈرڈ آف پروسیجر ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آپ کے حساب سے دعا کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ سیدھا شروع کر دیں، اونچی شکر گزاری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، شکر گزاری۔ دوسری، ٹھیک۔ اب یہ طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ سنڈے اسکول میں ہم تھے، میں تو ادھر سے سیکھا کہ دعا کیسے کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا مجھے وہ 5-6 چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی اب تھوڑی سی بھول گئی ہیں، لیکن ایک پروسیجر، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو روٹین سے کرتے ہیں آپ کی عادت بن جاتی ہے، پھر آپ اس کا ایس او پی نہیں دیکھتے، پھر آپ کو ایک طریقہ کار پتہ چل جاتا ہے، اس کا ایک آپ کا ریفلیکس بن جاتا ہے، آٹومیٹیکلی آپ سے ہو جاتی ہیں وہ چیزیں۔ اب دعا کرنے کا طریقہ ہم ساروں کو آتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ دعائے ربانی ہر عبادت کے اندر ہم کرتے ہیں، اجتماعی دعاؤں کے اندر بھی دعائے ربانی، جب ہم دعا کرتے ہیں اس کے بعد دعائے ربانی سے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنی شخصی دعاؤں کے اندر بھی ہم دعائے ربانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ دعائے ربانی کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے منجی نے ہمیں یہ دعا سکھائی کیوں تھی، کس وجہ سے، یہ دعا کے پیچھے کیا چیز ہے۔ ابھی جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ بھید ہیں کچھ، ابھی پڑھا گیا کہ نہیں بھید کے بارے میں؟ تو بھید اسی کے اوپر یہاں کیا جاتا ہے جس کا ذہن عارفانہ ہو، جس کو خدا چنے، جس کو خدا یہ سعادت بخشے کہ وہ آ کے خدا کے کلام کو سنے، اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے اور دوسروں کو تعلیم دے۔ یہ بھی ایک ایس او پی ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو دعائے ربانی کے اندر کیا چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم غور کریں کہ کہتے تو ہم سارے ہیں، بولتے بھی سارے ہیں، اس کا دنیا کے اندر میرے خیال میں کوئی ایسی زبان نہیں جس کے اندر اس کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ اردو کے اندر بھی ہے، پنجابی میں، انگلش میں، اور کتنی زبانیں ہیں ان کے اندر ان کا ترجمہ ہے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہیں چیزیں دعائے ربانی کے اندر جو ہمیں خداوند یسوع مسیح نے چیزیں سکھائی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں کہا گیا ہمیں کہ اس طرح سے دعا کرنی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا نا کہ دعا کس طرح سے کرنی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے جیسے کہ دعا کرنی ہے کہ کوئی نئی چیز آئی ہے، اپ ڈیٹ آیا کہ نہیں۔ تو اب غور کرتے ہیں، اب شروع ہم کدھر سے کرتے ہیں دعائے ربانی؟ اے ہمارے باپ۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، اے ہمارے باپ۔ اردو، پنجابی، انگلش میں آپ کو آتی ہے۔ ان 3 زبانوں کے اندر کبھی کہا کہ اے میرے باپ، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے باپ۔
ہمارے باپ، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ کیا کہنا ہے، آئے ہمارے باپ۔ وہ خود زمین پہ آپ کو اس کے ساتھ جو ربط ٹوٹا تھا بحال کر اس نے کیا اپنی جان دے کے، اور دعا کے اندر بھی آپ کو یہ حق بخش دیا ہے۔ آپ کا حق ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ہم لاڈلی قوم ہیں۔ آپ کوئی بھی مذہب نکال لیں، آج کسی مذہب کے اندر جب کوئی دعا کرتا ہے تو خدا کو وہ باپ کے نام سے نہیں بلاتا۔ یہودی لوگ آج بھی خدا کو خدا کے نام سے نہیں، باپ کے نام سے نہیں جانیں گے، کیونکہ ان کے لیے بہت مقدس نام ہے۔ لیکن ہمیں خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ کیا کہنا ہے، آئے ہمارے باپ۔ اگلی چیز، اگلی لائن کیا ہے، تو جو آسمان پر ہے۔ عزیزو، آسمان ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا چیز ہے؟ آپ جب سوچتے ہیں یا سنتے ہیں آسمان کا، کیا تصور ہے آپ کے ذہن میں؟ خدا کا تخت۔ دعا کے اندر بھی ہم کہتے ہیں کہ آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ کوئی بہت بڑا شخص، کوئی بادشاہ اپنے دربار میں جب بیٹھتا ہے تو اونچی جگہ پہ بیٹھتا ہے، نیچے سے اپنی رعایا کو دیکھتا ہے، اوپر سے نیچے دیکھتا ہے۔ تو جو خدا ہے اتنا قدوس، اس کی جو جگہ ہوگی کون سی ہوگی؟ آسمان۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں آسمان اور زمین کو بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ تو ایک بادشاہ کا اصل مقام تو تخت ہی ہے نا، بادشاہ نیچے تو نہیں نہ بیٹھتا کہیں۔ لیکن اس بادشاہ نے، خدا بادشاہ نے یسوع بادشاہ کو آپ کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ آپ کے درمیان آ کے بیٹھے، آپ کو بچائے، آپ کے لیے صلیب پہ جان دے۔ یہ تو ہوگی اب بات، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ آگے کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں۔ اب جیسے کہ کہا تھا کہ دعا شروع کرنی ہے تو شکر گزاری سے کرنی ہے، تعریف سے کرنی ہے۔ ایک بادشاہ کا جو حق ہے اس کو دینا ہے، تو خدا کا جو حق ہے، اس کی قدوسیت ہے، وہ ہم نے اسے دینی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ کیا ہم خدا کے نام کو پاک رکھتے ہیں؟ ہم تو مسیح کے ساتھ منسوب ہے نا، مسیحی کہلاتے ہیں۔ کیا ہم اس کو حق وہ والا دے رہے ہیں؟ مسیحی کہلائیں نا۔ کس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں مسیحی کہیں؟ ہمارے کام، ہماری روشیں، ہماری سوچیں کیا اس طرح کی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے آج کہ دعا تو ہم کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس کے اوپر، اور کہتے ہیں جی دعائے ربانی جو ہمارے استاد نے سکھایا، ہمیں ہمارے منجی نے سکھایا، اور بڑی دعائیں، دعا کے اوپر ایک پوری ریسرچ ہے۔ بہت سے تھیولوجنز ہیں دعا کے اوپر، بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے بیٹھ جاؤں تو کافی ٹائم لگے گا، اتنا ٹائم نہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں نے 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنا یہ جو کلام ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی پادری بولنا شروع کرے نا، یا کوئی پڑھا لکھا تو بولتا جاتا ہے، وہ بولنا تو آئے گا، کیونکہ جب آپ کو روح القدس دے رہا ہو نا، فیڈ کر رہا ہو، تو منہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن خالی منہ نہیں چلنا چاہیے، خالی دماغ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کی آرگیومنٹ نہیں ہے، کوئی باتیں نہیں ہیں، تو نہ کریں، سنیں، بولنے سے پہلے سنیں، تعلیم حاصل کریں۔ اب یہ تو ہوگی چیزیں کہ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے۔ کیا ہے بادشاہی؟ ابھی ملکوں کے اندر اور دنیا میں کتنے ملک ہیں، ان کی اپنی بادشاہت ہیں، سسٹم چل رہا ہے، پولیٹیکل ہیں، جیسے بھی ہیں، کس طرح کی ہے؟ کسی نہ کسی جگہ ابھی بھی جب میں آپ سے بول رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں جنگ ہو رہی ہے، افراتفری ہے،
خون خرابہ ہے. کوئی مجھے ایک ملک یا ایک بادشاہت بتا دیں جو بالکل آپ کہیں کہ جی پرفیکٹ ہے, اس طرح کی ہونی چاہیے. ادھر ہمارے منجد نے کیا سکھایا یہ سنیں, تیری بادشاہی. اب بادشاہی اوپر کیسی ہے؟ پرسکون ہے. ایسے اگلی جو لائن ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے, تیری مرضی جیسی ویسی. آسمان میں کیا ہو رہا ہے اس ٹائم؟ فرشتے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں فرشتے لڑ رہے ہیں. کس کی مرضی پوری کر رہے ہیں؟ حمد و تعریف کر رہے ہیں, اس کی مرضی پوری کر رہے ہیں. اور بادشاہت کیسی ہے؟ سکون دے, چل. ادھر چل نہیں ہے, ادھر ہم ایک دوسرے کہتے ہیں ٹیک اے چل پل, چل ہو یار, کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ میں آپ والی وہ بولی بول رہا ہوں, میں آپ لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں یا آپ لوگوں سے سنا ہے, میں یہی بولتا ہوں. میں لینگویج کوئی زیادہ نہیں, کوئی دوسری چیز بتا رہا, آپ کے درمیان رہتا ہوں, آپ جیسی بولی بولتا ہوں, یہی ہے. تیری مرضی جیسی زمین پر بھی ہو. ایمان سے بتائیں, کہتے ہیں نا یار ایمان نال دس کتنی کو مرضی پوری کر رہے ہیں. میں ابھی سوال ہے آپ لوگوں سے, میں تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں نہیں کر رہا, میں نہیں کر رہا. آپ میں سے ہوں گے, اچھی بات ہے, پوری کر رہے ہیں. پھر آسمان کی بادشاہی زمین پہ کیسی ہوگی؟ ویسی ایک دوسرے کا خیال نہیں. تو یسوع نے کیا کہا؟ جیسے آسمان پہ ایسے زمین پر ہو. اور یہ دعا صرف کہنے کے لیے نہیں ہے, اس پہ عمل کرنا بھی ہے. آگے وہ ایک شعر مجھے نکل گیا, ذہن سے نکل گیا, غزل ہے, آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. اس کا اب دیکھا جائے تو میرٹ کے اوپر کہ آہ بھی جب جاتی ہے نا, اس کو اثر چاہیے, ایک وقت چاہیے اس کو ہونے کا. ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ میرٹ نہیں ہے, ہمارے اندر میرٹ نہیں ہے. دعائیں ربانی جتنی کر لیں, لمبی دعائیں کر لیں, غیر زبان میں آپ دعا کر لیں, وہ بھی کسی دن آپ کے ساتھ خدا نے زندگی دی تو شیئر کروں گا غیر زبان کے اوپر بھی, کہ جو غیر زبان بولتے ہیں وہ بھی کیا چیز ہے. تو یہ جو خداوند نے ہمیں دعا سکھائی ہے, یہ ایک پورا پیکیج ہے, پوری ایک ڈیل, ایک باکس بنا کے دیا ہے کہ اس میں ساری چیزیں ہیں, اس طرح سے کرو کرنا ہے. تو ابھی بہت سے لوگ ہیں, چھوٹے تھے تو ہم ڈرتے تھے کہ یار دعا کسی کے سامنے نہ کرنی پڑے. اسکول میں جاتے تھے تو وہ کیٹیکزم کی کلاس ہوتی تھی ریلیجن کی, دعا کریں, چھوٹی موٹی ہے, نہیں تو ہم نارمل ہوتا تھا, ٹیچر نے سکھایا تھا جی دعائیں ربانی ہے بول دو, چلا دو. تو ہم سوچتے تھے یار آتی نہیں ہے, دعائیں ربانی ہم بول دیتے ہیں ہر دفعہ, اس کا مقصد یہ ہے. یہی سکھایا تھا کہ یہ پوری ایک پیکج ہے, صحیح ہے, یہی ہے دعا, اسی طرح کرنی ہے, یہ ماڈل ہے, اس کو رکھ کے دعا کرنی ہے. بعد میں جب ذرا تھوڑے بڑے ہوئے, تعلیم حاصل کی, تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے پورا مقصد ہے, پوری چیزیں, پورا ایک کرائٹیریا ہے, کس طرح سے ہم نے اسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, اور کیوں ہمیں خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا سکھائی تھی. شاگردوں کو کچھ اور بھی سکھا سکتا تھا خداوند یسوع مسیح کے, نہیں, باقی چیزیں بھی سکھائی ہیں نا, کہ دو کو اور لفظ سکھا دینا. یہ چیزیں ترتیب وار کیوں بتائی ہیں کہ شروع کیسے کرنا ہے, پھر آگے کیا کہنا ہے. اب اگلی ہے چیز, اگلی لائن کیا ہے جی دعائیں ربانی کی؟ ہماری کس روٹی کی بات ہے؟ بتائیں. اور پورا کیا ہے جملہ؟ ہماری روز کی روٹی. ہو رہی ہے روٹی پوری؟ اپنی سب فکریں, کیونکہ میں تو فکر کرتا ہوں, میں تو نہیں چھوڑتا ساری فکریں, آپ لوگوں کا نہیں پتہ, ہوتی ہے فکر, ٹینشن بہت ہے, پیسے ڈوب گئے, 50,000 روپیہ ڈوب گیا, آج روٹی کیسے پوری ہوگی, آج ہوگی تو کل کا کیا ہوگا. پادری صاحب نے بھی کتنی دفعہ آپ سے کہا کہ جب چرچ آتے ہیں تو اپنی سب فکریں, سب ٹینشنیں باہر
چھوڑ کی ہیں. یسوع مسیح کیا سکھا رہا ہے؟ آج کی روٹی آج ہمیں دے. بھروسہ کرنا، فکر نہیں کرنی، بھروسہ کرنا ہے. وہ خدا باپ ہے، قادر مطلق ہے، آسمان اور زمین پیدا کرنے والا ہے، چرند پرند جانور ہر چیز پیدا کی ہے. پیدائش کی کتاب سے آج ہم نے حوالہ پڑھا ہے نا. کچھ پیچھے جائیں، شروع کے اندر پیدائش کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کتنے دنوں میں خدا نے دنیا بنائی، جانور وغیرہ بنائے، ساری چیزیں بنائی. ان کو ٹینشن ہوتی ہے، مچھلی پانی کے اندر اس کو ٹینشن ہوتی ہے کہ جی میں نے آج کام پہ جانا ہے، میں کماؤں گا تو کھاؤں گا. ہوتی ہے کہ ٹینشن نہیں انہیں؟ تو ہم کس کی مخلوق ہیں؟ ہمارا منجی کون ہے؟ کس نے کہا ہے ہم سے کہ فکر نہیں کرنی، اپنی سب فکریں مجھ پہ چھوڑ دو؟ کس نے کہا؟ کون کرتا ہے فکر؟ ہم. یہ اسی لیے سکھایا ہے کہ اپنی فکریں چھوڑ دو، جب دعا کرو تو ایسے کرو، فکریں چھوڑ دو، شکر گزاری کے ساتھ آؤ، حلیم ہو کے آؤ، حلیم ہو کے دعا کرو. اوپر جیسی ٹینشن نہیں ہے، زمین پہ بھی نہیں ہوگی. یہ کرو. پھر اگلی کیا جی؟ اگلا جملہ کوئی بتائے گا اس کے آگے کیا ہے؟ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اگلا کیا ہے؟ تو بھی قرض ہمیں معاف کر. قرض چڑھ گیا سر پہ. تو مجھے وہ ہم سیمنری میں تھے تو وہ میرا دوست تھا، وہ ہمیں مذاق کرتے تھے کرسمس پیسٹر کے اوپر. دیکھتے تھے نا سب تیار شر ہوئے ہیں، کرسمس ہو گیا 25 کو، 24-25 کو 2 دن ہو گئے. تیار شر ہو کے رشتہ داروں میں گئے، کھانا پینا کھایا، سارا کچھ کیا. اس کے بعد ساری رونقیں نا ماند پڑنا شروع ہو جاتی تھی. لائٹیں اتر گئی، کرسمس ٹری اتر گئے، ڈیکوریشن تھی اتر گئی. تو کیا ہم کہتے یار یہ کیا چکر کیا ہے؟ کہتے جی سائیاں نے جڑا قرض چکیا سی نا ہوں واپس دین دا ٹائم ہے. یار یہ بڑی بات ہے، سائیاں نے جڑا قرض چکیا. ہاں نہیں جی انہوں نے کرنا ہے جو کرنا ہے، ٹھاٹ کیا تو پورا کرنا ہے، بعد قرض دے رہیں گے. یہی تو قرض کیا ہے؟ پیسے والے قرض کی بات کی ہے یا دوسرے قرض کی بات ہے اس میں؟ اب اس کی ہم دوسری ٹرانسلیشن بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے جیسے گناہ کرتے ہمارے گناہ معاف کر، ٹھیک ہے قرض معاف کر. اس کا جو مین کرکس ہے، اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ قرض کیا ہے؟ آپ کے گناہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، غصہ ہے، ناچاکی ہے، لالچ ہے جو آپ کے دلوں کے اندر ہے، ایک دوسرے سے آپ کرتے ہیں. میں اس کی کو دیکھ کے چیز میں لالچ کرنے لگ جاتا ہوں کہ یار یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے. وہ اگر اتنے کما رہا ہے میں کیوں نہیں اتنے کما رہا؟ اس کی اگر اتنی بڑی ڈگری ہے تو میری ڈگری کیوں نہیں اتنی بڑی؟ وہ اتنے بڑے چرچ میں ہے تو میں اتنے بڑے چرچ میں کیوں نہیں ہوں؟ آہستہ آہستہ ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ قرض بڑھتا جا رہا ہے. چرچ میں آ کے ہم کہتے ہیں ہمیں معاف کر دے. توبہ اور اطمینان کا بھی ذکر کیا ہے نا شاعر ربانی کی ترتیب کی کتاب میں سے ہم نے پڑھی ہے. تو قرض کیسے معاف ہوں گے؟ ہم ایک دوسرے کو نہیں کرتے تو ہمارے قرض کیسے معاف ہوں گے؟ آج ابھی ہم خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں گے. اس کے بعد شاعر ربانی بھی جو دعائے ربانی ہے وہ بھی کہیں گے. تو آج جس کے جتنے قرض رہتے ہیں نا اتروا لے بھائی، معافی دے دے ایک دوسرے کو. اپنی قرض اتار دو، وہ آپ کی قرض اتار دے گا. مانتے ہیں کہ نہیں؟ پیسے والا قرض وہ بھی چلو رب کرے گا جی، پیسے والا قرض بھی ہو جائے گا پورا، خیر وہ ساتھ ساتھ ہے. دوسرے جو قرض ہے نا گناہوں والے، بدکاری والے، دنیاوی چیزوں والے، مادہ پرستی والے، وہ ختم کرنے ہیں. ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. جس کے دل میں قدورتیں ہیں وہ معاف کر دیں ایک دوسرے کو. اگلی چیز کیا ہے جی؟ اگلا جملہ آزمائش میں نہ ڈال بلکہ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش میں بتاتا ہوں، ابھی چھوٹی مثال ہے یہ. آزمائش پتہ کیا ہے؟ چھیتی نال کلام ختم ہوئے گھر جائیے. کم بڑے نے آزمائش، کپڑے دھونے نے، کل سویرے پھر آفس جانا. آزمائش
خدا کے گھر میں آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں اتنا؟ گھنٹے کی عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آزمائش سنڈے ہے اج ایکسٹرا دیہڑی لا لاں گا, 4 پیسے ود آ جان گے. کیا ہے آزمائش. توار اج بازار لگیا ہوئے گا, توار بازار اج چلے جائیے 6 سوٹ لب جان گے. کیا ہے آزمائش. ساروں کو میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں, میں بیچ میں ہوں آپ کے جیسے ہی. میں کس تو ہمیں آزمائش میں, بلکہ آزمائش دل میں آئے گی تو کیا ہوگی آٹومیٹک؟ لالچ آ گئی دل میں, چوری کریں گے, ڈکیتی کریں گے, دل میں نچاکی رکھیں گے, حسد کرنے لگ جائیں گے. کیا ہے برائی ہے کہ نہیں ہے؟ روح کے پھل بتائے گئے ہیں نا, برائیاں بھی بتائی گئی ہیں کہ نہیں؟ میں سنتا ہوں, میں سارے جو ہے میسیج نا, میں ادھر رہ کے بھی باہر میں سنتا تھا. مجھے پتہ ہے یہ کلام پادری صاحب نے آپ کو بتایا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, جو روح کے پھل ہیں اور جو برائیاں ہیں. تو اس کے اندر برائی ہے کیا ہے؟ بغض, حسد, لالچ. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال, بلکہ تو آزمائش میں کیسے نہیں ڈلیں گے آپ؟ جب آپ کس سے مانگیں گے؟ اپنے زندہ ایمان ہے کہ نہیں سب کا اس پہ؟ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا. آخری لائن کیا ہے جی؟ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یہ والی جو بائبل کے اندر آخری جملہ اس کا لکھا گیا ہے, یہ اوریجنل ٹیکسٹ دیکھیں, جو اوریجنل مجموعہ تھا یونانی زبان کے اندر, اس کے اندر یہ ورس نہیں ہے, اس کے اندر یہ لائن, یہ جملہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس ٹائم جو اوریجنل دعا تھی جو یسوع مسیح نے کی تھی وہ یہی تھی, ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا. کیونکہ بادشاہ, اور یہ والی جو آخری جو جملہ ہے, آخری جو دعا کا حصہ ہے, یہ لکھا نہیں گیا تھا. یہ 5ویں صدی کے بعد اس کے اندر ایڈیشن ہوا, کیونکہ جو یہودی لوگ تھے, ادھر کے لوگ تھے جو دعا کرتے تھے, اس کے اندر شروع بھی خدا کی تعریف سے ہوتا تھا اور ختم بھی خدا کی تعظیم سے ہوتا تھا. خدا کا شکر کرتے تھے, اس کے جلال کو ظاہر کرتے تھے دعا کے اندر. تو آخری جملہ کیا ہے اس کے اندر؟ ہمیشہ تیری بادشاہت, قدرت اور کتنے مانتے ہیں کہ ہے اس کی؟ اب اس کو ہم کہتے ہیں ڈاکسالوجی. تھیولوجنس کے الفاظ ہمارے ہم جو پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈاکسالوجی. ڈاکسالوجی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے, یونانی لفظ ہے. ایک ہے ڈاکسا, تعریف, اور لوگوس, بولنا یا کہنا. تو تعریف کرنا, کسی کی تعظیم کرنا, ڈاکسالوجی. دعاؤں کے آخر کے اندر ہم کہتے ہیں نا, یہ یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے. یہ ادھر سے نکلی ہے یہ چیز. انہوں نے دیکھا کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں اس دعا کو اینڈ کرنا ہے تو وہ بھی تعظیم کر کے, خدا کا شکر کر کے. یہ ہے جی پوری آپ کی دعائے ربانی طریقے. میں نے آپ کو بتا دیا اس کا کیا کیا چیزیں ہیں. اور اب میں جو ہے چاہوں گا کہ ایک چیلنج آپ کو دوں. وہ چیلنج کیا ہے؟ مشکل چیلنج نہیں ہے. چیلنج یہ ہے کہ جس طرح یسوع مسیح نے دعا سکھائی ہے, کبھی ہم نے کہا کہ یا خدا ہمیں آزمائشوں سے بچا, ہمارے دل کے اندر یہ برائی نہ لائے. کیا ٹھیک جیسے اوپر سکونت ہے ویسے زمین پر بھی ہو. ہمیں اپنی طرح بنا, ہمیں دعا سکھائی ہے, ہمیں اپنے رستے پر بھی چلنا سکھا. تو آج کا چیلنج یہ ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے دعا سکھائی ہے, اس کو اس کی اسی حالت میں, اصل حالت میں رہنے دیں. اپنی دعا اس کے ساتھ رکھ کے ملایا کریں اور اس طرح سے دعا کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مشکل تو نہیں ہے نا. دعائے ربانی ہم کتنی دیر میں کہہ دیتے ہیں؟ 1 منٹ 2 منٹ میں.
لمبی دعا، مشکل الفاظ، یہ کوئی دعا کا سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ ہمیں سٹینڈرڈ نہیں ملا ہوا۔ لکھا ہے کہ ادھر کہیں خداوند یسوع مسیح نے کہ مشکل الفاظ استعمال کرو دعا میں یا غیر زبان ڈالو؟ سمپل سادہ چیزیں۔ یہ میری آپ سے التجا ہے آج کہ آج آپ اس کے اوپر غور کریں کہ دعائے ربانی کیا کہتی ہے ہمیں، ہمارا یسوع مسیح ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ کو اس کی راہ پر چلنا سکھائے، اس کلام کے وسیلے سے آپ کی زندگیاں تبدیل کرے، اور آپ کو جیسے آسمان پر مرضی اس کی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو، جیسی ادھر بادشاہی ہے ویسی ادھر بھی قائم ہو۔ ہو سکتا ہے؟ چاہیں جی ٹھیک، دعا کریں اس کے لیے۔ سر جھکائیں سب۔ قدوس باپ آسمانی، ہم تیرا شکر ہے، تیری تعریف کرتے ہیں اس شیرین کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا۔ اے باپ، اس کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو تبدیل کر، ہماری زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کر، اور ہماری زندگیوں کے وسیلے سے دوسروں کی زندگیاں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کلام پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا دے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے قادر جلالی ابدی نام میں، آمین۔